अजीज हम वतनों, आज सुबह लाहौर के बॉर्डर पर बुज़दिल दुश्मन ने हमला कर दिया है। 8 सितंबर 12:30 बजे रात को आवाज आई ओपन फायर। एकदम 7 जहाजों का डुजन 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 50-50 गोले, हर गोले के साथ नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। गोले यहाँ लग रहे थे, बॉम्बे जाएंगे और जाके डुजन 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 डुजन। जो बाकी लड़के हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, गन का गोला मैं उठा के डालूंगा। हाय हाय हाय, लड़ाई शुरू हो गई। अब पहले अपनी लड़ाई में अपनी लड़ाई। कोई जनाब चाक लेके बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर गोलों पे लिखा जा रहा है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। आज प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन कोई नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान के सेवियर हैं जिन्होंने 8 सितंबर को सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 17 हमले महमूद गजनवी ने किया तो 8 सितंबर को 12:30 बजे रात को हमने, पाकिस्तान नेवी ने पहला समुंदर की तरफ से हमला और 18वां हमला सोमनाथ मंदिर पे किया और वहां पे अल्लाह अकबर नाराए तकबीर लगाया। हर गोले के साथ नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर उसकी आवाज जाती थी। अच्छा जी एडमिरल साहब, अब मैं आऊँगा प्रोग्राम के उसके ऊपर इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमारे साथ नो डाउट जी एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत बड़ी लेगेसी है और बड़ी खुशकिस्मत है हम कि आपसे मैं बात करने का मौका मिल जाता है। 3 जंगें लड़ी हैं आपने, 1965, 1971 और रन कच्छ की वॉर भी लड़ी थी आपने, और चौथी आपने बयानुल मरसूस भी लड़ी हमारे साथ। हम गवाह हैं, हमने स्टूडियो में बैठ के आपको देखा लड़ते हुए। और 5वीं जो लड़ी है वो मैं जो है वो 1999 से लड़ रहा हूँ, जो दीन मोहम्मद दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ। बिल्कुल ठीक है एडमिरल साहब। एडमिरल साहब, 6 तारीख को हो गया फौज का दिन, ज़मीनी फौज का। 7 हो गई सितंबर, हवाई जहाज़ों का दिन हो गया। 8 सितंबर बहरिया का दिन था। और क्या किया था 1965 को आपने इंडिया के साथ? यही तो बात है। हमें जो है ना, हमें और क्या है, देखो ना, आपको फौजी वर्दी भी नजर आती है, खासतौर पर पंजाब में। इधर भी फौजी वर्दी, उधर भी फौजी वर्दी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, एयरफोर्स भी नजर आती है। ठीक है, हम तो समुंदर वाले जो हैं, आंख ओझल पहाड़ ओझल। हाँ भाई पता ही नहीं लगता। बात 6 सितंबर जो था, मैं चूंकि लाहौर से हूँ, तो लाहौर पे जो हमला हुआ था वो सीधा बम जो है वो यहाँ पे, ये वाघा नहीं क्रॉस किया था उन्होंने, बम यहाँ लग रहे थे, गोले यहाँ लग रहे थे। हुआ यूं कि सुबह सुबह, अब आपको पता है टेंशन तो जारी है, ठीक है, टेंशन जारी है। और ये भी देख लें कि नेवी का हेडक्वार्टर कराची, ओके, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पेशावर, ओके, आर्मी का हेडक्वार्टर पिंडी, ठीक है, और इस्लामाबाद पिंडी, ठीक है, ठीक है। उस वक्त अभी 62 में शिफ्टिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमारी पीस टाइम उस वक्त जो है, ड्यूरिंग टेंशन हमारी नेवी की रूटीन क्या थी? ठीक है जी। हमारा काम था कि अपनी स्लॉक कहते हैं हम इंग्लिश में, SLOC, स्लॉक, SLOC, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। यानी कि जो आपकी बंदरगाह है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, ओके, उसकी आपकी बंदरगाह पे जहाज आने और जाने में कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई इसको रोके ना, कोई आप जहाज को आने से ना रोके, जाने से ना रोके, और ये ओपन रहे। ठीक है। तो हमारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूरोप के साथ, और जो मेजर हमारे असला के सप्लायर थे उन दिनों, वो थी गल्फ ऑफ एडन से हमारे जहाज आते थे। ठीक है। तो बागे कराची था जो कि हमारा असला वगैरह लेके आ रहा था, आर्म फोर्सेस का। ओके। तो हमारा जहाज, मैं था PNS शाहजहां पे। अब उस ज़माने के जहाज मैं बताऊं, अभी तो बहुत चेंज हो गए, नाम तो हैं बस जहाज चेंज हो गए हैं। अब उस वक्त था PNS बाबर। अच्छा। ये
अपना ब्रिटिश क्रूजर था सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, हाय हाय, और वो क्रूजर में 5.25 इंच गन्स थी। ओहो, और जो उसके बाद डिस्ट्रॉयर थे, पहले डिस्ट्रॉयर जो था पाकिस्तान नेवी का, उसका नाम PNS बदर था, जंगे बदर के नाम पे। ओके। और दूसरा का खैबर, खैबर था। और फिर जो है टीपू सुल्तान था। अच्छा, हाँ जी। अब ये हमारे हीरो के नाम आप देख लेना। और शाहजहां था, मैं शाहजहां पे था। ओके। और ये तो जब सुबह सुबह हम निकले हैं, सुबह का आपको पता है, आपने ड्रिल की नाश्ता किया हो ना किया हो, जब आपने जहाज जाना तो इंतजार तो नहीं करना और ठहर जा जाएंगे। वो तो जहाज है जो आपने खोल के अपने वक्त पे। तो हम जा रहे थे कि यकदम आवाज आई, जो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, स्लॉक जो आपने जो, हाँ नहीं, जो जहाज के अंदर लाउड स्पीकर लगे होते हैं। अच्छा, ठीक है। एक जो है ताकि हर एक को यकदम पता चल जाए क्या ऑर्डर है। हमें आवाज आई, अभी थोड़ी देर बाद जनरल सदर अयूब खान कौम से खिताब करेंगे। ओके, 8 सितंबर, नहीं 6 सितंबर। ओके। वहां हम जम गए। अब एक ही टीवी होता था जो हम, और वो टीवी PTV होता था। अब ये है कि उसके पास सामने कौन है, पीछे कौन है, कोई हमारे व्यू करना। अब वहां झगड़ा हो रहा है, अब वहां पे पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो जगह बना रहे हैं। यकदम वहां पे टू पाक सरजमी शादबाद हो गया। मेरे अजीज हम वतनों, आज सुबह लाहौर के बॉर्डर पर हमारे बुज़दिल दुश्मन ने सुबह हमला कर दिया है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, जिन्हों के दिलों में और दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी है। अब बस क्या, हमें जब लाहौर और हमला हुआ तो हम तो सेकंड लेफ्टिनेंट था मैं, तो हम तो मतलब है कि हमें स्प्रिंग लग गए और हमने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। और उससे पहले हर एक का घरों से तो राब्ता होता है ना, तो मेरा भी था, वो टेलीफोन भी दूसरे होते थे ना, ये टिकटॉक वाले नहीं ठीक है। थे। तो वो बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती थी। आप मिलके बैठ के लिए घंटा घंटा बैठे रहते थे कि आपकी कॉल थ्रू हो गई है। तो मेरे वालिद साहब से, कर्नल रिटायर हुए थे आर्मी से, और मेरी वालदा थी। ओ बेटा, ओ कैसे हो, फिक्र नहीं करना, हम ठीक हैं, तुम अल्लाह के फजल से अपना कमीशन जारी रखो, बिल्कुल हमारी परवाह ना करो। तो हम और शेर हो गए थे। अच्छा, तो वो जनाब, अब जहाज जो है वो जेटी को छोड़ चुका है, ठीक है, और जहाज आहिस्ता आहिस्ता हार्बर के बाहर निकल रहा है। ओके। और हम जो है, हर कोई जो अपने अपने काम में लगा है, कोई रस्से खींच रहा है, कोई अपनी मशीनरी पे है, और हमारे दिल में ये आ रहा है कि हम यहाँ से निकल के और सीधा बॉम्बे जाएंगे और जाके डजन 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 डजन। अच्छा, अब हम सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, यंग हैं, पता नहीं कि नेवी की वार्फेयर 6 सितंबर को आपके माइंड में भी था, जा रहे हैं और अब बॉम्बे जा रहे हैं। अब बॉम्बे जा रहे हैं। अब जब हम हार्बर से निकल के, ठीक है, तो जहाँ से हमारा जहाज थोड़ी दूर जाके डायरेक्शन लेता है, तो बम्बे की तरफ जाना हो तो बाएं तरफ मुड़ते हैं। हम पोर्ट कहते हैं उस साइड को, पोर्ट साइड, राइट साइड को स्टार्बोर्ड साइड कहते हैं, और पोर्ट साइड को पोर्ट, तो बाईं तरफ। तो वो जहाज बजाय उधर जाने के, वो राइट को मुड़ के सीधा गल्फ ऑफ एडन की तरफ मुंह कर लिया। ठीक है। अब हमारा तो बिल्कुल जो है ना, एक तो दिल ठुस हो गया, और दूसरा गुस्सा अपने कमांडिंग ऑफिसर पे, यार हमला हो गया है और ये कमांडिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, जहाज किधर जा रहा है। अच्छा, तो हमने अपना हर एक जो है ना, वो अपना वो दिल में कचीचियाँ ले रहा था। तो जब फिर जहाज निकल गए, फॉर्मेशन में आ गए, तो फिर भी डर लगता था ना। तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट हैं और आपने CO के पास वैसे बातें तो नहीं करनी। इत्तेफाक से मेरी ड्यूटी तो थी ब्रिज पे, उन दिनों कवर्ड ब्रिज नहीं होते थे, ओपन थे, स्काई भी नजर आता था। ठीक है। तो ब्रिज वो जगह होती है जहाँ पे वो बंदा लगा हुआ था व्हील पे, और जहाँ पे कप्तान साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, और जहाँ पे इंजन को ऑर्डर दिया जाता है
کہ اپنا اہیڈ اور سٹرن انجن آگے چلاؤ یا پیچھے چلاؤ. تو خیر ہم جا کے ہم نے کہا کہ سر اب غصہ بھی ہے اور تھوڑی ڈر بھی ہے کہ سر یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. کہا ہم اپنے مشن پہ جا رہے ہیں. ہم دیکھا کہ سر مشن تو حملہ کر دیا ہندوستان نے, ہمارا مشن تو بمبے کی طرف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی ہم چاہ رہے ہیں تو جو ہے اب جو ہم تو سی او تو اوپر کا لیول ہے نا, اس کے درمیان 2IC ہے, ہمارے آفسر انچارج ہیں. انہوں نے کہا تم ابھی صبر کرو, تمہیں بعد میں بتائیں گے. خیر ہم جو ہے بالکل اپنا ڈپریس ہو کے ہم آ گئے, اپنی ڈیوٹی کرنے لگے. تو پہلا دن گزر گیا. اب ریڈیو پہ اب ہم جس کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے ریڈیو تھے, تو وہ بڑا ہیرو تھا نا جس کے پاس ریڈیو ہے, اور سارے سن رہے ہیں ریڈیو پہ لاہور کی کمنٹری آ رہی ہے کہ او جناب ہمارے جو ہے شیر جوانوں نے وہ جو ہے وہ اپنا ان دشمن کے جو ہے توپیں جو کھول رہی ہیں. ہماری رانی توپ تھی ادھر شالامار باغ کی, وہ 2 توپیں یہاں نصب تھیں, 2 بڑی توپیں تھیں. ٹھیک ہے. وہ جناب گن گرج وہ جو ہے اوپر سے جناب علی یہ تھا کہ او ادھر کرشن نگر کے اوپر ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے, ادھر جناب ہے وہ دھرمپورہ میں اوپر ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے, اور بارڈر کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں, اور جناب وہ آنکھوں دیکھا حال بیان ہو رہا ہے. ہم اور بھی جو خاص طور پر جو لاہور سے تعلق رکھنے والے تھے اور بھی تب گئے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دوپہر کے بعد اپنے جو افسر انچارج تھا اس کی جان عذاب میں ڈال دی. وہ ہمیں لے گیا سی او کے پاس. انہوں نے کہا بھائی جس کو بہت جوش ہے نا وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے, تم نے جا کے بمبے جانا تم چلے جاؤ. ہم تو نیول ہیڈ کوارٹر کے آرڈرز کا بیٹا انتظار ہوگا, اور بڑے ہمیں انہوں نے ایک طریقے سے سمجھایا کہ اس کے مطابق جو کارروائی کرے گی نیوی, اس کی انسٹرکشن آئے گی تو کرو, ابھی اپنا اپنا جا کے کام کرو, ورنہ یہ جو ہے یہ پھر ابھی ڈسٹرب کیا تو پھر تمہاری چھترول ہوگی. یعنی کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں تھا بس ہم انڈیا چھوڑ تو جا, ہم نے ہمارا تو یہ تھا ہم نے جانا ہی نہیں کہیں, اور انڈیا جانا ہے بس, اور کدھر جانا ہے. یہ باڑ میں جائے سی او, باڑ میں جائے شپس, باڑ میں جائے باغ کراچی, بس ہم انڈیا چھوڑے اور انڈیا جائے. تو خیر اب ان کو سی او صاحب اور جو ہمارے کمانڈر پاکستان فلیٹ ہیں اختر حنیف صاحب جو ہوتے تھے وہ تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ خیر جہاز کی فارمیشن ہو گئی, منہ طرف قبلہ شریف ادھر ہی ہے نا گلف آف ایڈن, تو چل دیے ہم. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر ہوائی جہازوں کی 7 ستمبر آ گیا. او بھائی ایم ایم عالم اور جناب سرفراز رفیقی اور یونس اور سیسل چودھری, ان کی داستانیں. اچھا. او بھائی وہ لاہور پہ جو ہے بو کاٹا ہو رہا ہے, اور ہم برج کے اوپر جہازوں میں ہم ایک دوسرے کو مکہ دکھا کے بو کاٹا کر رہے ہیں کہ یار یہ کہاں پھنس گئے نیوی میں ہم یہ ہمیں جہاز تو یہ تو ہندوستان کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں اور ہمیں سمندر میں لیے پھرتے ہیں, ہم کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو. یہ تھا. اچھا کہ ادھر ہمیں معلوم جہاز چلا رہا ہے, ادھر جو ہے وہ لاہور والے وہ سامان لے کے جا رہا ہے, کوئی چاول بنا کے لے جا رہے ہیں, کوئی بسکٹوں کے ڈبے, اور ہم ادھر سمندر میں جو ہیں وہ پھر رہے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے. خیر جی سارا دن گزر گیا, ڈپریشن جاری رہا, 7 بھی گزر گئی, 8 کا سورج بھی طلوع ہوا تو وہیں تھے. مین وائل آپ کو انفارمیشن آ رہی تھی کہ ایم ایم عالم نے 5 جہاز گرا دیے؟ نہیں یہ ایگزیکٹلی تو وہ نہیں تھی. اچھا. لیکن مطلب یہ تھا کہ ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے کہ یہ جو حملہ ہو گیا ہے باٹا پور تک لوگ جو ہے وہ اس طرح یہ ہے, تو وہ جو ہے ساری ڈیٹیل تو نہیں تھی, لیکن BBC وغیرہ سے بھی خبریں آ رہی تھیں. اچھا جی. 8 سپٹمبر آ گیا. اب 8 آ گیا. اب ہمارے جب آپ دیکھیں نا, جب ہم جا رہے ہیں گلف آف ایڈن کی طرف تو سورج ہمارا دائیں طرف ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا 12 بجے کے بعد, اور مطلب بلکہ اس سے پہلے ہی, کہ جناب سورج ہمارے
ابھی بائیں طرف آ گیا پورٹ کو. اچھا, اس کا مطلب کہ ہم نے ایسے 180 ڈگری ادھر منہ کرے. او تیری, ہم نے پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یعنی کہ آپ کو انڈیا جا رہے ہیں. اب انڈیا کی طرف منہ جو ہو گیا نا, منہ طرف کے شریف, تو ہمارا جیسے مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے نا, جی, حضور جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ میں قبلہ اول جو تھا بیت المقدس کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے ادھر منہ کر کے. تو مسجد قبلتین میں کیا ہوا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو کہ اے نبی میں دیکھتا ہوں تو میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اور میں نے تیرے دل میں خواہش ہے کہ تو واپس کعبہ کی طرف منہ کرے, وہ پوری کر دی. تو حضور صفوں کو توڑتے ہوئے, یعنی ادھر امام ہے ادھر واک کر کے ادھر پیچھے صفوں میں آ کے ادھر منہ کر کے تو وہ نماز پڑھاتے رہے, اور سارے لوگوں نے 180. تو ہم نے بھی جب وہ ہماری پوائنٹ جو تھا سمندر میں وہ ہمارا مسجد قبلتین بن گئی, تو ہم نے پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور جناب پھر ہم ہر ایک جو ہے نا وہ سوچنے لگا کہ یار کیا ہوگا. کوئی سوچنے لگا کہ پتہ نہیں بمبے پہ حملہ ہوگا, ابھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کدھر جا رہے ہیں. وہی سوچنے لگا, ہمارا ایسٹ پاکستان ساتھ تھا نا کہ شاید ہم ایسٹ پاکستان جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جناب علی کرتے کراتے ہم جو ہے آفٹرنون میں ہم چلتے رہے اسی ڈائریکشن میں, اور اس کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک پھر ٹرن لیا 180 ڈگری, اور جو ہے کراچی کی طرف پیرل انڈیا کے کوسٹ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جناب علی پھر ہمیں تیاری کا حکم ملا کہ ہم گن فائر کریں گے اور بمباری ہوگی, بمبارڈمنٹ ہوگی, کوسٹل ایریا کی بمبارڈمنٹ ہوگی. اب ہمیں یہ ریس لگی کہ کون سی بڑی گن پہ میں بیٹھوں گا. اچھا, سب سے پہلے بتائیں اس کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی کہ اب آپ لوگ گن شن تیار کریں, ٹاکی شاکی لگا؟ ابھی یہ جو ہے نا یہ ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وی ہیو ریسیوڈ دا آرڈر. وہ رسی سے جو آرڈر ہوا کرتے تھے, جو مثلا جہاز ہے نا یہ 4-5, تو جو آرڈر ہوتے تھے وہ تاکہ ریڈیو پہ نہ سنے جائیں وہ رسی سے پاس ہوتے تھے. ایک جہاز دوسرے کے قریب آتا تھا اور رسی سے گن سے فائر کر کے وہ آرڈر دوسرے جہاز پہ پہنچائے جاتے تھے. تو جب وہ آرڈر آ گئے اور کپتان نے پڑھا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم ہندوستان پر حملہ کریں. یعنی کہ اتنی زیادہ پروٹیکشن تھی, سگنل نہیں دینا, ریڈیو پہ نہیں بولنا, سگنل نہیں دینا. 1965 میں بھی اتنا فوج چلتی ہے نا, کیونکہ اوپر جہاز دیکھو نا, یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات دنیا سنتی ہے کہ نہیں. ہاں جی. تو 65 میں آپ لوگ کتنے کانشیس تھے؟ اوکے. اور اب جو ہے اب لائن بن گئی. ٹھیک ہے. ادھر بابر, پھر ڈسٹرائر, یعنی یہ جتنے میں نے یہ ٹیپو سلطان, شاہ جہان, خیبر, بدر, اور جناب علی آپ کے یہ سارے جو ہیں ہم 5-6 جہاز جو ہیں ابھی لائن میں لگ گئے ہیں. اب 10 بج گئے, 11 بج گئے, اب ہم ٹریس کر رہے ہیں, اور ہمیں جو ہمارا اب اجازت ملی کہ اب ریڈار کو آن کر لو. اچھا جی. ریڈار کی بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا, تو یہ بھی پک اپ ہو جائے گی. اب جب ہم نزدیک کر کے ریڈار پہ ٹرانسمیشن کی تو ہمیں ایسے اسپاٹ نظر آئے, بلپ. ٹھیک ہے. میں تو ہمیں لگا کہ یہ پتہ نہیں جہاز کھڑے ہیں انڈیا کے. لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہماری جو اکلوتی سبمرین تھی اس وقت, PNS غازی, ٹھیک ہے, جو بعد میں 71 میں ہم نے اس سے شہید ہوئی, وہ پہ اس پہ جو تھے کمانڈر نیازی, جو بعد میں ایڈمرل بنے اور کمانڈر ان چیف بنے نیوی کے, وہ کمانڈ کر رہے تھے. وہ جو غازی تھی وہ بمبے کے اور کراچی کے درمیان وہ کہیں ان کو جو بھی تھا, ویسے بھی انڈیا کا اسٹیمیٹ تھا کہ یہ جو ہے یہ غازی ہے, ان کے پاس سبمرین کوئی نہیں تھی. اچھا. تو انہوں کو خیال تھا انڈیا کے پاس کوئی سبمرین نہیں. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے کہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائے. اچھا. تو انڈیا والے پہلے ہی ویسٹ کوسٹ پہ
देखो ना, ये जो गुजरात है ना, जो ठीक है। गुजरात काठियावाड़ का जो एरिया है बेटे, यहाँ पे सूरत पोर्ट है, ठीक है। जहाँ से मोदी है, जहाँ से गांधी है, जहाँ से हमारे जिन्ना साहब थे, वो एरिया में भी ये ओखा, पोरबंदर और ये सारी पोर्ट्स थी। लेकिन अब हम जो थे, हम किस तरफ जा रहे थे, हम हेड कर रहे थे अटैक पे था। ये जो है, हम जो है उसको द्वारका का नाम है, द्वारका। ठीक है। और द्वारका में ये सोमनाथ का मंदिर भी है। अच्छा जी। अच्छा, द्वारका पे एक और अहमियत भी थी कि यहाँ पे जो 5 और 6 को कराची पे जो एयरक्राफ्ट रेड हुई हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट जो आते थे, वो डायरेक्शन के जो रेडार थे वो जामनगर और इधर से द्वारका में थे, यहाँ से आते थे वो। यहाँ से, मतलब उनको डायरेक्शन सीधी करते थे उनको। तो एक फैसिलिटी थी जो इस्तेमाल करते थे। ओके, अच्छा। तो अभी एक मिलिट्री टारगेट भी इकट्ठा हो गया। ओके। ये तो हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल टारगेट थी ना। अच्छा। तो अब मिलिट्री टारगेट भी इकट्ठा हो गया। तो अब जनाब हमें वो सारे अब ये ब्लिप्स आ रहे हैं। और अच्छा होता क्या, बाद में जब मैं सीनियर हो गया तो पता लगा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, जब इन पे पहले रेडार में पिकअप होती हैं तो वो ब्लिप्स नजर आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं चूँकि रेडार पे ऊपर था, तो मैं बाकियों के मुकाबले में मैं ज़रा ज़्यादा शोशा कर रहा था ना, कि मैं बिल्कुल एक कमांड पोस्ट पे अगर आदमी हो तो उसको इन्फॉर्म रहता है। खैर, उधर जो है एक्शन स्टेशन हम उसको कहते हैं, बहरी जहाज़ों में हर वक्त तो गनों पे नहीं बैठे रहते ना। एक्शन स्टेशन उस वक्त कहते हैं जब हमने दुश्मन पे फायरिंग करनी हो या दुश्मन के हमले का डर हो। ओके। तो बेल बजती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है। तो एक्शन स्टेशन बजा, तो हमारी पहले से जो कि हमले के वक्त ड्यूटीज लगी होती हैं वहाँ भाग गए। मेरी ड्यूटी ब्रिज पे थी, मैं वहाँ भागा और इतना एक्साइटेड था कि जो स्टील हेलमेट है मेरी, जो कि ओपन में हर एक ने पहनी होती है एक वॉर में, के ऊपर एयरक्राफ्ट भी होता है, तो मैं वो बिल्कुल भूल गया। आपने पहनी नहीं? अच्छा, अब मेरा 2IC वो देखा है कि भाई ये क्या, तो उसने कहा कि CO आ रहा है। उसने मेरे एक चपत लगाई। उसने कहा CO कहेगा कि तुम्हारे ये अफसर जो है इनको पता नहीं है कि एक्शन स्टेशन के वक्त जो हेलमेट पहननी होती है। ठीक है। उसने मुझे जोर से चपत लगाई कि जाके ढूंढो, पहनो। और मैं उसी अफरा तफरी में बिल्कुल बिजली की स्पीड से सीढ़ियाँ उतरता नीचे गया, और जिसकी भी हेलमेट नजर आई वो पैन के ऊपर आ गया। अब जनाब, अब 11:30 बज चुके हैं रात के, और हम कह रहे हैं कि यार ये क्या है, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक लाइन में 6-7 जहाज नेवी के, पाकिस्तान नेवी के, ये लाइन में हैं, और सब ने अपनी गनें जो हैं, हमारे ऐसे होती हैं ना गनें, तो उनको घुमा के दाईं तरफ किया, क्योंकि ये कोस्ट लाइन है। ओके। ठीक है। अब उसमें जो बाकी लड़के हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि बड़ी गन का गोला मैं उठा के डालूंगा। हाय लड़ाई शुरू हो गई। अब पहले अपनी लड़ाई और कोई जनाब चाक लेके बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर गोलों में लिखा जा रहा है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। और कुछ जो है ना, और जो थोड़े लकी थे, वो जो है वो छोटी गन जो होती है, वो जो 40-60 कहते हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है। अब आप हैं और आपको उस पर बैठने का मौका मिल गया एक्चुअल वॉर टाइम में। ओहो। तो वो जनाब बड़े फने खान बने हुए हैं कि हम बैठे हैं और तुम तो खाली चमचे हो, हम है बैठे। तो वो जनाब, वो भी जो नहीं थे, मैं तो बड़ा खुश था कि कमांडिंग ऑफिसर के साथ, और जहाँ से ओपन फायर के ऑर्डर जा रहे थे वहाँ था। तो जनाब जब 12 हो गए तो उस वक्त सब ने स्टैंड बाई का ऑर्डर आ गया। ठीक है। और सारे लोग जो हैं वो उन्होंने कहा कि भाई स्टैंड बाई कंडीशन में, जो गनी ऑफिसर था हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर वसी हादर साहब थे, तो वो थे। और फिर ये भी था कि ये देख रहे थे हम कोई एयर अटैक वगैरह तो नहीं, देखा ना हम कहाँ थे, कराची कहाँ था, और ये हम बम्बई के ऊपर हैं, ये जामनगर से नीचे, और ये द्वारका है। तो जनाब अब इधर समुंदर में
جہاز بھی ڈول رہا ہے ایسے اور یہ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. تو وہ جناب جب رات کے 12:30 بجے تو آواز آئی کپتان کی بڑے مائک پہ اوپن فائر. گنری آفیسر کہتا اوپن فائر. ایک دم 7 جہازوں کا جو آپ کین امیجن 5.5 انچ کی گنز اور 4.5 انچ کی گن ڈزن 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 50 گولے جناب ہے. آپ کو مطلب ہے کہ آپ کے کان جو ہیں وہ بالکل آپ کے یعنی سن ہو جاتے ہیں وہ کر کے. اور ہر گولے کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ جناب. جب جو ہے اس کے بعد یکدم سناٹا تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے آگے جو جہاز تھا عالمگیر, تو جو جہاز میں نے آپ کو گنائے وہ میں نے گنائے ایک بابر تھا جی, بدر تھا, خیبر تھا, شاہ جہان تھا, ٹیپو سلطان تھا, عالمگیر تھا, جہانگیر تھا. یہ سارے جہاز ہیں. تو وہ اپنی لائن میں مجھ سے آگے تھا اور وہاں میرا کورس میٹ ہی اس جہاز پہ وہ ایک 40-60 گن پہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا. تو یکدم ہم نے دیکھا کہ اگلے جہاز نے جو اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے وہ ڈگ 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 گیا. آپ نے دیکھا نا کس طرح وہ گولیاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جا رہی ہیں. اب وہ ہے تو پورے جہازوں نے سب نے اوپن کر دیا اور ہمارا جو ہے گنری آفسر اللہ اپنا وہ آرڈر نہیں دے رہا. اب اس کو سی او کہہ رہا ہے, ظفر شمسی صاحب سی او تھے ہمارے, کیپٹن ظفر شمسی, اوپن گنز اوپن فائر. تو اس نے کہا کہ سر یہ کچھ نہیں ہے, یہ ستاروں پہ فائر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وار جو وار میں جو ہوتا ہے نا کہ جو یہ کہ بھئی کیا ہے اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیسی کیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اور جناب علی کیونکہ جہاز بھی ایسے ہو رہا ہے, ستارہ شائن کر رہا ہوگا نا. اور وہ جو خاص طور پر پلینٹ ہیں جی جو ہیں وہ کبھی نیلے کبھی اورنج وہ ہو رہے ہیں. تو ان صاحبزادے نے سوچا کہ شاید جہاز آ گیا. وہ بھائی جہاز کوئی بتیاں آن کر کے تو نہیں آئے گا نا. لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو اپنا آپ کی انگلی, اور اس نے بار بار اس کو کہا گیا کہ اسٹاپ فائرنگ. اس نے اسٹاپ فائرنگ نہیں کی بلکہ جب تک گن بیرل بالکل میلٹ نہیں ہو گئی تب تک اسٹاپ فائرنگ نہیں ہو. تو یہ جو فاگ آف وار ہوتی ہے نا بیٹے, اسی طرح کے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایکچوئل وار میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں. یہاں بیٹھ کے کمروں میں اسٹریٹجسٹ, یہاں پہ پان والا بھی اوے سمرین ادھر جانی چاہیے تھی, ادھر فائر کا. اب اس کے بعد ہم نے کراچی کی طرف منہ کر کے فل سپیڈ جتنے ہمیں ہم آر پی ایم کہتے ہیں انجن دے سکتا تھا وہ جتنا جس نے زور لگا کے تو الحمدللہ پہنچے. اور یہ اچھا وہ آپ نے جو کوسٹ تھی جہاں سے سگنل آتے تھے انڈیا کے جہازوں کے, ان کا ایئر کرافٹ کے ریڈار جہاں پر ہوئے, دیکھیں وہ ریڈار تباہ ہوئے, سارے تباہ کر دیے. جو ہے وہ جو ہے بعد میں بھی آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس رپورٹ بھی ہوتی ہے اور ایئر سے فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے, وہ تباہ ہوئے. کیا بات, ان کا ریڈار تباہ ہوا اور یہ اس پہ بعض کراچی میں حملے بھی رکے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارا مشن بھی اچیو ہوا. اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ہم نے آج اس سومناتھ پہ یہ جس پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیے, آج ہم اس 18ویں حملے میں شامل ہیں اور پہلے سمندر کی طرف سے. تو بیٹے یہ نیوی کا کارنامہ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈمرل نیازی کی اس سبمرین پہ جنہوں نے بگا دیا, یعنی کہ ساری نیوی انڈیا کے ویسٹ کوسٹ سے بمبے سے اوپر خالی کر کے بھاگ گئی. پی این ایس غازی کی بات کریں, پی این ایس غازی کی بات کروں, اور یہی غازی بعد میں 71 میں مدراس گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ میں الحمدللہ اس کے بعد پھر ہمیں یعنی کہ ہمیں یہ دل میں تسلی ہو گئی, ٹھنڈک پڑ گئی کہ ہم نے جو ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے بعد میں آپریشن ہوتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن جو بڑا آپریشن تھا 65 کا, اور یہ بھاگ کے سارا آپ دیکھیں ایئر کرافٹ کیریئر, اور یہ نیوی ہم سے 3-4 گنا بڑی,
یعنی کہ اگر یہ سارے لائن میں کھڑے ہو کے ہم پہ پتھر بھی پھینکتے تو ہم اس وقت اتنے کمزور تھے. 8 جہاز. تو لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ نے ایک تو وہ روح ہے جو ہر ایک انسان کے دل میں ڈالی ہے, اور محمد کے فالوورز کے, محمد صلی اللہ کے دین کے ماننے والوں میں ایک اور روح ہے. وہ روح ہے کہ محمد کے دین کے نام پہ اپنی جان دینا. وہ جو ہے روح, وہ کی محمد سے وفا والی بات ہے. تو وہ روح جو ہے وہ ایک اور ایٹم بم ہوتی ہے. دنیا لوگ جو ہے آپ کے اسلحے سے نہیں ڈرتے, اس ایٹم بم سے ڈرتے ہیں کہ وہ جذبہ ہے کہ یعنی آپ خود موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں. شہادت کے لیے جا رہا ہوں جی, شہادت کے لیے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے موت کو ڈھونڈتے ہیں آپ, یعنی دعا کرتے ہیں. اور ماں کہتی ہے اور بیٹا کہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو ہمارے بچے یہاں پہ کارگل میں دوسری جگہ پہ, اور ابھی جو یہ فتنہ خارج کے ہاتھوں جو شہید ہو رہے ہیں, یعنی ان کی بیٹیاں, ماں, بچے, وہ سب کے ان پہ دلوں پہ کیا گزرتی ہے. لیکن ہمارا یہ فتنہ ہندوستان کے اور یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو کس طرح گزن پہنچا رہے ہیں اور کس طرح یہ دین محمد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک جو دیا تھا 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر, 70,000 عورتوں کی عصمتیں لٹا کر, وہ دین محمد کے نام پر لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرا بھی ایک سوال آپ سے اسی سے ریلیٹڈ. اچھا, اب آپ نے 7 تاریخ کی رات 12:30 بجے 8 کی رات اب ہوگی, اب آپ نے واپس آئے, حملہ کر دیا, انڈیا پوری طریقے سے دوال کا شوال کا تباہ کر دیا, مٹی کر دیا, وہ ٹھوس ہو گیا انڈیا. اچھا, اب آپ واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نور جہاں کے گانے سننے لگے, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. اچھا, اب میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلی بات کہ بینگ اے فائٹر, اس جہاز پہ ہونے کا ایک دیکھیں انسان کے اندر خواہش تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ہم لوگ جو 90s کے ہیں نا, ہماری تو خواہش تھی کہ کاش ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا تو پتر کی بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, فوجی بننا ہے. ہمارے ذہن میں فوج کا ایک اور شہادت جڑی ہوتی تھی, کیونکہ ہمیں پتا تھا شہید ہو گئے تو آپ بچ گئے. شہادت ہے مقصود ہے مومن, نہ کشور کشائی, نہ مال غنیمت, نہ کشور کشائی. ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ نے, کم سے کم میرے ماں باپ نے, میرے استادوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے فورسز میں آنے کا وہ شہادت ہے. واہ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ممی ڈیڈی گروپ, یہ LGS, یہ بیکن ہاؤس, یہ پڑھاتے ہیں یا یہ وہ پڑھاتے ہیں کہ ہیلووین ڈے پڑھاتے ہیں. تو آپ فوج میں آئی اس لیے کہ شہادت دینی ہے, یہ مقصد, اور کوئی صرف ایک مقصد ہے فوج میں آنے کا, شہادت چاہیے. جو کہتے ہیں نا پھر کیا ہوا جی, ان کو پیسے ملتے ہیں. آپ کو میں 1 کروڑ دیتا ہوں, ذرا جا کے ادھر اپنی جان دے دو. آپ کا میں خدا نہیں بھر دیتا ہوں, جان دے دو. بابا بات یہ ہے کہ یہ تو وہ لذت ہی اور ہے. وہ محمد کے نام پہ جان دینے کی, وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کیا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج اور پھر مجھے زندہ ہوں, پھر مجھے وہ لذت آئے. کیا بات ہے. آپ اچھا, ہم زیرو کیجولیٹیز کے ساتھ واپس آئے. ہم زیرو کیجولیٹی کے ساتھ کیا بات ہے, کیونکہ الحمدللہ ان کا سارے نیوی بھاگ گئی اور ان کی ایئر فورس کو جرت نہ ہوئی کہ وہ, حالانکہ ہم 200-250 میل ہیں بھائی ان کی ٹیریٹری میں اندر چلے گئے, اور وہ جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے کمرشل ایئر کرافٹ سے بھی اوپر سے ہم پہ بم ڈراپ کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ انہیں ضرورت نہیں ہوئی. اور وہ جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج گر گئی بمبے کی. ان کو پتا تھا کلمے کی طاقت سے مقابلہ ہے. یار بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا, ایک تو یہ ہے کہ جو حق کی لڑائی ہوتی ہے وہ, اور یہ دین حق ہے. کیا بات ہے. اچھا ایڈمن صاحب, اب آپ نے انڈیا کو مٹی کر دیا, اب آپ واپس آ رہے ہیں, RPM فل تیز, کتنی دیر میں واپس کراچی پہنچے؟ مجھے یہ یاد ہی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب ہم نے کراچی پہنچے ہیں تو پورا ڈاک یارڈ میں لوگ جو ہیں نا وہ ہے, اس کے بعد کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بتائیں پلیز, بتائیں کیا ہوا, آپ کا جہاز پورٹ پہ آ رہا, کیا ہوا, کیا جناب کھانے لے کے آ رہے ہیں, کوئی بسکٹ آ رہے ہیں, کوئی کچھ آ رہا ہے. یعنی کہ ہمیں
ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم جو ہیں وہ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں کیا کچھ فتح کر کے وہ لوگ جو 6-7 کے دن فرسٹریٹڈ تھے ہمیں انڈیا نہیں جانے دے رہے. میں کہتا ہوں ان کا تو بالکل وہ ٹاپ آف دا ورلڈ پہ تھے. وہ تو ایسے تھے کہ ان کا جیسے سارا جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ خوشی میں بدل گیا. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے. لیکن جہاز ایک ایسا ہے جس میں یہ نہیں کہ ایک لڑ گیا تو دوسرا نہیں, کپتان صاحب لڑ رہے ہیں تو ہر ایک, چاہے وہ کوک ہے, چاہے وہ جو ہے ایبل سی مین ہے, چاہے وہ جونیئر آفیسر, اب ایک ہی جہاز کے سوار ہیں. اگر مرنا ہے سب نے مرنا ہے. تو یہ خوبصورتی دیکھیں نا, آپ ایئر فورس میں جاتے ہیں 2 پائلٹ ہیں, جی وہ لڑ رہے ہیں, باقی ایئر فورس اپنی زمین پہ ہے. اور لینڈ میں ہیں وہ جو آگے لڑ رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں, باقی اپنے پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جو آپ جو آگے لڑ رہے ہیں وہ تو ہیں, جو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اس گولی کو نہیں فیس کر رہے ہیں جو آگے کر رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیں نیوی کی ایک ایسی لائف ہے کہ جس میں آپ ابھی دیکھیں نا کہ 71 میں جو ہماری سبمرین غازی گئی مدراس میں, کیونکہ وہ مائنز بچانے گئی تھی, تو وہ جو ہے اب سارے کے سارے گئے اس میں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نیوی نے 71 میں بھی بڑے مار کے مارے, لیکن جو اوور آل ایسٹ پاکستان کا لاس تھا اس نے ہماری کامیابیوں کو دبا دیا. ہماری 71 کی کارروائی جو ہے وہ INS ککری ہے. ہمارے ایڈمرل احمد تسیم صاحب آج بھی حیات ہیں. انہوں نے PNS سنگور سے ایک جہاز جو انڈین نیوی کا ہے اس کو سنک کیا اور ایک کو ڈیمیج کیا. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم آنکھ سے اوجھل ہیں, پہاڑ اوجھل ہیں, تو قوم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیوی کے جو ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اکیلے ادھر اور آنکھوں سے دور, وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ زمین پہ جو ہے وہ بیچارے, آپ دیکھیں کہ آپ پائلٹ ہے, اس کے پاس بچنے کا ایک چانس ہے کہ پیراشوٹ سے آ جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور جو زمین والے ہیں وہ تھک گئے تو زمین پہ بیٹھ جائیں, وہ پانی والے تھک جائیں تو کہاں جائیں اندر نیچے. ہاں جی, کوئی اور چانس ہے ہی نہیں. لیوی ایڈمرل صاحب, اب آپ جنگ ہوئی, آپ واپس آ گئے, اب کیا پروٹوکول تھے, سچ بتائیں کیا فیل تھا؟ یار میں تمہیں بات ہی نہیں کر سکتا جو ہمارے عوام نے اٹھا لیا آپ لوگوں کو. یار میں کہتا ہوں یہ معین وغیرہ جو تھے نا بعد میں بڑے کامیڈین بنے سارے, اور یہ بڑے اور سارے آرٹسٹ, انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. اچھا, عوام نے اپنا حق ادا کر دیا. وہ بھائی کھانے ہی نہیں ختم ہوتے تھے, لوگ بل کے کھانے لاتے تھے. کیا پیار تھا, اور کیا پیار. اب دیکھیں اور پیار سے دیکھیں, یہ جو میں اس فتنہ یہودیہ عمران خان کو جو سب سے بڑا جو دشمن میں پاکستان کا اس لیے کہتا ہوں, اس نے ہماری یونٹی برباد کر دی. ہم تو وہ تھے کہ جو پنجابی ہے وہ سندھیوں سے مذاق کر رہا ہے, سندھی بنگالیوں سے کر رہے ہیں, بنگالی پٹھان سے کر رہے ہیں, پٹھان پنجابیوں سے کر رہا ہے. تو ہم تو وہ تھے, آپس میں ایک فیملی تھے, اور ہمارا جو تھا وہ کلمہ تھا, یہ نہیں تھا بے نظیر قوم کی زنجیر نہیں تھا. اور مزے کی بات ہے وہ ایک بنگالی کلمہ تھا. اور MM عالم یار 65 کا اگر ہیرو ہے کوئی تو وہ MM عالم ہے. کیا بات ہے. اگر ایک بندہ, اور دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے, دیکھیں یہ کتنی یہ بغیرت قوم ہے پاکستانی, کتنی بغیرت. میں دیکھیں یہ آپ کے الفاظ اچھے لگتے ہیں مجھے کہتے ہوئے یہ کہ MM عالم جیسے بھائی بعد از مرگ بھی اس کو آپ اس کو تمغہ دے سکتے ہیں, اس کو صرف حلال, اس کو تمغہ جرت آپ دیکھیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نشان حیدر. آپ نے جہاز جلتا بھی نہیں دیکھا, میں معلوم ہے جی جہاز جلا دیا یار انہوں نے. یار دیکھو فتنۃ الہندوستان والوں نے, آپ یہ دیکھو جو وہ پینٹ میں نہ کر سکے انہوں نے 2022 میں کر دیا. یہ جو ہیں یہ خوارج اور یہ PTI والے اور یہ جو ہیں یہ جو ہندوستان کے غلام ہیں, یہودیوں کے غلام, کے غلام,
یہ MM عالم کا جہاز اور میرے وہ کرنل شیر خان کا جو مجسمہ ہے اس کو توڑ رہے ہیں. کیا ظلم ہے, کیا ظلم ہے. نہیں آپ تو میں تمہاری جوتا ماروں. تم اوہے ہوئے اوہے کہنے کے تم لوگوں کے منہ سے, میڈیا کے منہ سے ان کے متعلق لفظ نکلتا ہے خان صاحب خان صاحب, اور یہ حرامی خان ہے, یہ زانی خان ہے, یہ حرامی بیٹی کا باپ خان ہے. اور PTI جو ہے وہ حرامی جماعت ہے, اس کو بین کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولوی اس کو بین, اور یہ مولوی یہ اس کا یعنی کہ اس کا لڑ پکڑ کے اس کو اپنا جو ہے وہ ہیرو بنا رہے ہیں امت مسلمہ کا. یہ بغیرت ٹولہ ہے. اچھا یونٹی کے اوپر آتے ہیں تھوڑا سا. اگر یار یونٹی ہونا نہیں, وہ ایک واقعہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ہم ایڈمرل نے سنا ایک بنگالی آپ کے ساتھ ہوتا تھا, تو وہ کوئی پوسٹ آفس میں پھٹا ہوا تھا, کوئی سنا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بنگالی ابھی ہم نے دشمن نہیں ڈکلیئر کیے, ٹھیک ہے, تو ہمارا جو نیوی میں ہوتا ہے بڑی کہلاتا ہے. بڑی ہم جب نیچے ڈائیو کرتے ہیں تو اکیلا بندہ ڈائیو نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ رسی میں اتنی رسی باندھی ہوتی ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. بڑی ہوتا آپ کے ساتھ. میرا بڑی تھا, بیگ بنگالی تھا, اور مچھلی چی پانی میں. اچھا کیا بات ہے. میں یعنی کہ اگر ہم پانی کے نیچے ہیں, اگر 4 گھنٹے تک وہ اوپر نہیں آ رہا تو میں بھی اسی ڈر کے مارے نہیں آئے گا کہ کہے گا کہ صاحب میں جڑا جے او یر گیا جے. اچھا تو میں بھی نیچے, اور وہ 4 گھنٹے پانی کے نیچے, 4 گھنٹے, اور اوپر سے ہماری تلاش ہو رہی کہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں. اچھا, لیکن ہم نے اپنے کمپس پہ اپنے مشن پہ اگر کرنٹ ہمارے خلاف ہے تو ہم جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بیچارے کو تنخواہ ملی تو وہ صدر پوسٹ آفس میں وہ گیا چھٹی کے وقت, شام کے وقت, اور اس کو کہا, وہ جہاں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ سارے MQM کے لڑکے تھے. اچھا, آپ کو پتا نا اردو اسپیکنگ سارے, یہ جتنے اردو اسپیکنگ خان ہیں نا یہ ادھر سے نسوار کھاتے ہوئے گئے ہیں اور ادھر سے پان کھاتے ہوئے واپس آ گئے ہیں. تو وہ تھا کوئی, تو اس نے کہا نہیں ہے کام ختم ہو گیا ہے. لیکن آپ کو باہر جو فٹ پاتھ پہ لوگ بیچ رہے ہوتے تھے 2 آنے میں, وہ اس کا یار آیا تو اس نے اتنا بڑا تھدا اٹھا کے اس کو دے دیا. اچھا, بڑی آپ کا تنخواہ جب بھیجنے گیا تھا. ہاں, وہ اپنی تنخواہ گھر بھیجنے گیا, اس کو فارم بننا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا بھائی تم نے اس کو اتنے فارم دے دیے, مجھے تم ایک فارم نہیں دے رہے ہو. بڑی بولتا کیسے تھا آپ؟ بڑی بنگالی میں بات کرتا تھا؟ نہیں وہ اردو جانتا تھا, لیکن مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی مرزا غالب والی اردو یا مومن جو والی اردو تو نہیں بولتا تھا. اس نے بولا بھائی تم نے اس کو دیا, ہم کو ایک بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا سالے بنگالی تو ہم سے فارم مانگتا ہے. اس وقت تو وہ ہو چکا تھا نا. تو اس نے جب اس کو کہا تو اس نے کہا گالی نہ دو. اس نے بچوں میں پتا یہاں پہ بھی یہ گالی پہ جو قتل ہو گئے تھے ابھی وہ 30 روپے کیلے والوں کی بات پہ, اس نے اس کو جب منع کیا, دوست سارے جو ڈیوٹی پہ سٹاف تھا پوسٹ آفس کا وہ باہر آ گیا اور اس کو پھینٹی لگائی. بڑی کو مارا انہوں نے آپ کے؟ وہ بڑی کو مارا, اس کا منہ. تو میں ڈیوٹی پہ تھا یونٹ میں, ڈیوٹی افسر ہوتا ہے نا ہر روز ایک. تو بڑی میرا جب واپس آیا تو اس کا منہ سوجا ہوا اور کالا رنگ اوپر سے سرخ ہوا. تو میں نے اس کو بولا آنکھیں سوجی ہوئی, شوب ہم کو بہت مارا ہے. شوب میں نے کہا کس نے مارا؟ اس نے کہا جی وہ صدر پوسٹ آفس والوں نے. میں نے کہا اچھا. میں اپنا میرا ایک بڑی سال فوت ہو گیا, اللہ علی کی رحمت کرے. میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہماری سیف کی چابیاں ہوتی ہیں اور بیلٹ اتار کے اس کو دی اور اس کو کہا کہ بھائی تم ڈیوٹی کرو اور میں آتا ہوں. تو میں نے جیپ لی, اس کو بٹھایا, اپنا ڈرائیور تھا میرے ساتھ, اور گیا. جب تک ہم گئے ہیں تو کافی عملہ جا چکا تھا, کوئی 4-5 باقی تھے. باقی پہلے تو عام دنوں میں 8-10 ہوتے ہیں ادھر. ہم نے جاتے ساری, میں نے کہا کون تھا؟ اس نے کہا شاہ وہ ہے. میں نے جاتے ساری نا جیسے کہ آپ نے دوارکا پہ حملہ کی ویسے ہی وہاں اس پہ چپٹ پڑا. اور پھر یہ گتھم گتھا ہم, اور خوب دنائی, ہماری بھی دنائی ان کی بھی دنائی. لیکن ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک پینٹی لگا کے ہم واپس آ گئے اور ڈیوٹی پہ واپس.
اب یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان عاشق رانی والا، جنرل رانی کا عاشق، ٹھیک ہے جی، وہ جناب چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، پنڈی سے چیف مارشل میں، اور میں ایک جو ہوں لیفٹیننٹ ہوں، کیپٹن. ٹھیک ہے. اب رات کو کوئی 9 بجے کے قریب میرے سی او صاحب جو تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، ایڈمرل وائس ملک، ان کا فون آتا ہے، جاوید تم کدھر ہو؟ میں نے کہا سر میں ڈیوٹی پہ ہوں پی این ایس اقبال میں. اور تم میں سے کوئی گیا تھا ادھر صدر پوسٹ آفس؟ میں نے کہا سر وہ بیگ گیا تھا، اس کا مسئلہ تھا. نہیں کوئی اور بھی گیا تھا؟ میں نے کہا جی میں بھی گیا تھا. اچھا یہ کیا ہے؟ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوراً اس کو ایکسپلین کرو، کیونکہ پوسٹل یونین والوں نے کل کا پورے پاکستان میں، مغربی پاکستان میں کہا ہے کہ سارے پوسٹ آفیسز میں ہڑتال رہے گی، بند رہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کر لو. تو میں اس کو لے کے اپنا بیگ کو، میرا بڑی ہے، ہم ادھر چلے گئے. تو ادھر ان کی پوسٹل یونین والے بیٹھے تھے 10-12. پنچایت لکھی ہے. ہاں جی، ادھر چائے پی رہے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے. ہم آئے ہیں، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں نیوی نے بھیجا ہے کہ آپ سے بات چیت کریں. ہم نے کہا یار جو ہو گیا ہے بھول جاؤ. ہاں جی بس ختم اب ہو گیا، بچے کو پیٹا، تمہارے 2-4 بچوں کو لگی ہیں، چھوڑ دو، ختم ہوئی بات. نہیں ہم تو ہڑتال کرے گا. اچھا. ہم ہڑتال کرے گا. ہم نے کہا یار میں بھی ان لیفٹیننٹ ہیں کہ یار میری یہ کٹ پکائیں گے، میں بھی ان کو، میں نے کہا یار آئس کریم وغیرہ کھلا دیتے ہیں سب کو، چھوڑ دو آپ، اب بات تو نہ کرو ایسے. نہیں جی ہڑتال ہوگی. ہڑتال یہ سارے ساتھ ہی جیسے ابھی نہیں ہے، یہ سارے چمچے جو دھرنوں میں بیٹھ کے اور ویسے بات کے یہ جو نعرے لگاتے ہیں، اور جب آگے جانا پڑے تو ٹھوس ہو جاتے ہیں. اچھا خیر، تو ادھر میں نے اس کو بیگ کو یہ بتایا ہوا تھا کہ بیگ جب میں تمہیں کہوں کہ تم نے اپنے ماموں سے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے شیخ مجیب الرحمان. آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب الرحمان کی کیا پوزیشن تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بیگ اور بھائی یہ نہیں لوگ مانتے، اپنے ماموں کو بتاؤ شیخ مجیب کو کہ ادھر کا مغربی پاکستان کا لوگ نہیں مانتا ہے، کل پوسٹل یونین ہڑتال کرے گی. اس نے کہا سر میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے ابھی ٹیلی فون کرتا ہے کہ، تو اس نے جناب جا کے ایسے ہی اس نے کہا کہ سر وہ جو ہے میری ادھر بیٹھے رہے، سر میری بات ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی انہوں نے بولا ان کو لگانے دو، اگر مغربی پاکستان والے یہ ہڑتال ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر مشرقی پاکستان میں تمام پوسٹ آفس کو آگ لگا دی. اب جناب ان کی طبیعت صاف ہو گئی. اچھا. تو ہم جو ہے انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چائے پئیں. تو ہم چائے پی کے واپس آ گئے. یہ فلوک تھا سارا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو، لیکن بات یہ ہے کہ یونٹی کیا تھی کہ وہ بنگالی بڈی تھا آپ کا. یار میرا بنگالی بڈی تھا، اور قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس لیفٹیننٹ کمانڈر سلطان تھے انجینئر، وہ رو رہا تھا جب ہم نے بنگالیوں کو علیحدہ کیا، جیسے کہ ہمارے کام ہی جاپانیوں کو علیحدہ کر دیا تھا وار میں. کہتا تھا جاوید، اور ایک نور الحق تھا انجینئر، سارے بنگالی بڑی تھے نا، نیوی میں، ایئر فورس میں، آرمی کے مقابلے میں زیادہ بنگالی تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم سے رو رہے تھے کہ یار ہم تو مسلم لیگ بنانے والوں میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ بھئی ہمارے یہ ایوب خان صاحب، یہ پٹھان صاحب، یہ کشمیر اور 3 دریا دے چکے تھے پہلے، اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آدھا ملک دے رہے تھے، لیکن جو ہیں وہ سب جائز تھا. تو وہ کہہ رہا ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جو، دیکھیں حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے. ہم آج بڑے خوش ہیں کہ ہمارے مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کے بھائی ہیں، آج ان کو بھی اصل حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ کس طرح ہندوستان نے اور گورے نے انہیں بیوقوف بنایا. یہ جتنا آپ کو احمد رضا قصوری، جتنا آپ کو جو ہے یہ آپ کو بہاؤالدین زکریا کے جو گدی نشین ہیں،
شاہ محمود قریشی جتنے نظر آئیں گے، یہ مری، یہ بگٹی، یہ سارے جو کون تھے، یہ گوروں کے غلام تھے. دے ہیلپ گورا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، بنگال کو فتح کرنے کے لیے. اور ہمارا پہلا صدر کون تھا؟ اسکندر مرزا. وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ جو ہے جس نے کہ ملک بیچا، دین بیچا، غدار اعظم، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن، یہ اس کا پوتا تھا. تو بچوں یہ بھی میری بات یاد رکھو کہ آپ کو یہ 1974 تک آپ کے لیڈر کون تھے؟ گوروں کے مراسی، اور ان کو مدد دینے والے دین محمد کے خلاف، اور آپ کے فاؤنڈنگ فادرز بھی. اچھا ایڈمن صاحب میں دوبارہ بہوں گا اب آپ اس کو بس کریں. میں اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال میں نے پوچھنا کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا اسپیسیفکلی 8 ستمبر کے دن ہے. آج ہم پاکستان نیوی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرا ایک آخری کوشچن لے لیں. جب آپ نے بتایا نا تو میں نے لکھا تھا یہاں پر، میں نے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنا ہیلمٹ بھول گئے، اسٹیل ہیلمٹ، یہ اسٹیل ہیلمٹ کی کیا یہ بڑا ویٹ ہوتا ہے؟ سنیں اس کی سزا بھی لگتی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ میں اس ایکسائٹمنٹ میں بھول گیا. نہیں میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیل ہیلمٹ کافی ویٹ والا ہوتا ہے. اتنا ویٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی پروٹیکشن تو ہے نا. دیکھیے جب آپ کے فرض کریں کہ گولا بھی لگا جہاز پہ، اس کے اسپلنٹر لگے، اوکے ٹھیک ہے، اس کے تو وہ اسپلنٹر جو ہے، ہاں جی، دیکھیں ہمارے جہاز پہ ادھر ہاسپٹل نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب جہاز کا ایک میڈیکل افسر ہوتا ہے، ہم جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہی ہمارا آپریشن ٹیبل بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی کیجویلٹی ہو تو. یار آپ لوگ جو ہے نا، آپ پاکستان دیکھیں، پاکستانی نہیں، وہ پورے مسلمان ہمیشہ پانی سے خائف رہے ہیں. یورپ نے مسلمانوں کو میڈیٹرینین سی سے باہر نہیں نکلنے دیا، ورنہ شاید امریکہ مسلمان ہوتا. بھائی جب حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا نا، ایسے ہی تو نہیں عمر کو گالیاں پڑتی ہیں. عمر نے ایران فتح کیا تھا نا، تو اس نے بھی جب دیکھا، اب ایران کا جو گلف آف، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کھاڑی سی جو اندر کو جاتی ہے عربین سی سے، اسٹیٹس آف ہرمز جو ہیں، وہ اندر کو جو جاتی ہے، اتنا سا پانی ہے، تھوڑا سا ہے، چند کلومیٹر کا ہے. تو جب ہماری فوجیں پانی کے اس طرف تھا، تو ایک یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا کہیں سے میں نے کہیں سنا ہوا ہے کہ جب مسلمان فوجیں چلی گئیں تو حضرت عمر نے اپنے کمانڈر کو لکھا کہ ڈونٹ پٹ واٹر بٹوین می اینڈ مائی فیتھ فل، کہ فوج اور میرے درمیان پانی نہ رکھو، خشکی کے ماہر ہیں. تو یہ پنجاب بھی خشکی ہے کہ رنگ تیرا ہے مشکی اور اوپر سے ہے خشکی. تو یہ بیٹے بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا زد پڑی ہے، جو کہ اس وقت کی زد پڑی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی جو اینٹی دین اسلام ہے، جو خوارج کے حامی ہیں، اینٹی پاکستان ہے، ہمارے بچوں کے قتل ہیں. ان کو کیوں نہیں آپ لوگ پوچھتے؟ فیلڈ مارشل کیوں نہ جواب دے؟ چیف جسٹس کیوں نہ جواب دے؟ ہمارے مولانا ملا کیوں نہ جواب دیں؟ پیر فقیر کیوں نہ جواب دیں؟ ہمارے مذہبی جماعتیں کیوں نہ جواب دیں کہ تم جو ان کے میراثی بنے ہوئے ہو، ان کو بین کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ ختم ہے آج کا. جی احمد صاحب، آج بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہماری بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہمارے ساتھ آپ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے 1965 کی جنگ لڑی اور جیتی، اور بہت زیادہ جنگیں لڑیں. علمی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ لوگوں کے جو بھی کویشچنز ہو کہ اس دن کیا ہوا، اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ہم ایڈمن صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے اور ان سے پوچھیں گے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ. ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں، آج میں بتا دوں آپ کو ایک آخری بات ہے، میں پہلا پاکستانی ٹرینڈ افسر تھا جس نے چیف کے لیے کمپیٹ کیا، اور جو میرے نیچے کے ممی ڈیڈی گروپ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پتہ کیا ہے، وہ جو LGS بیکن ہاؤس، یہ حرامی کوئی سینٹ اینتھنی کا پڑا ہوا ہے،
کوئی ایچسن کالج کا، یہ ساری مسجدیں زرار ہیں پاکستان کی. اور آپ ٹاٹونین، اور میں ٹاٹونین ہوں. ٹاٹ پہ 1 دونی 2 دونی 4. آپ اللہ کے فضل سے دین محمد کو ماننے والے محمد کے غلام ہیں، اور یہ سارے ایچسونین، یہ کیڈٹ کالجوں والے اور یہ سارے مشن سکولوں والے، یہ دشمن دین محمد ہیں. نہیں علمی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ یہ لفظ نہ کاٹنا. نہیں کاٹوں گا جی. جی بہت شکریہ ایڈمن صاحب ٹائم دینے کے لیے. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.